अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने पैसों के लिए एक लड़की और उसकी कम उम्र बेटी को अगवा कर लिया, औरत को दरिया में फेंक दिया। पर मैं ये देखकर हैरान रह गया कि माँ की मोहब्बत में कम उम्र लड़की भी दरिया में कूद गई। जब मैं उसकी जान बचाने के लिए दरिया में कूदा तो ये देखकर हैरान रह गया कि पानी के अंदर लड़की और इसकी माँ ने एक दूसरे को पता नहीं कब मुझे मेरी जिंदगी इस मोड़ पर ले आई थी कि मैं दूसरों की जिंदगी बदलने वालों में से बन गया था। और ये बदलना आम अल्फाज में उनको जिंदगी से आज़ाद करना था। वो कम उम्र लड़की मेरे सामने खड़ी थी। पता नहीं क्यों आज मैंने उसके लिए अपना एक असूल तोड़ दिया और मैं वहां से जाने लगा कि उसने एक ऐसी हरकत की कि मुझे उसके पीछे जाना ही पड़ा। जैसे ही मैंने पानी में छलांग मारी, मैं सामने का मंजर देख के हैरान रह गया। और जब इस पानी से बाहर निकला तो मैं बदल चुका था। ऐसा क्यों हुआ, ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मेरा नाम आमिर है और कुछ वक्त पहले तक मेरी जिंदगी कुछ और थी। मैं एक हिटमैन था, यानी पैसों के बदले लोगों को इस दुनिया से निकाल देता था। सिर्फ इन लोगों को जो किसी के लिए नापसंदीदा होते थे। मेरी जिंदगी का मकसद यही था। पैसे की लालच और दुनिया की हवस में गुम होकर मैंने खुद को इस काम में मुकम्मल तौर पर डुबो दिया था। हर रोज नए नए लोगों से मिलता, उनके मसाइल सुनता और फिर पैसों के बदले उनके दुश्मनों को रास्ते से हटा देता। जब तक मुझे पैसों से मतलब था तब तक मैं कुछ नहीं सोचता था। बस ये समझता था कि ये मेरा काम है और मैं इसमें बेहतरीन हूँ। मैं अक्सर सोचता था कि जब हम किसी अच्छे इंसान को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि ये इतनी सारी अच्छाइयाँ कैसे कर लेता है। आजकल तो अच्छाई का जमाना ही नहीं है। और जब हम किसी बुरे इंसान को देखते हैं तो हम यही सोचते हैं कि ये इतना बुरा कैसे हो सकता है। मैं भी कुछ ऐसा ही था। जब तक मुझे किसी को खत्म करने के पैसे मिलते रहते मैं कुछ नहीं सोचता था। मुझे पैसों की जरूरत थी। मैं ये सोच ही नहीं पाता था कि ये सब गलत है, न ये कि ये काम गलत है, न ये कि ये मेरी जिंदगी में कितना बुरा असर डाल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से बिल्कुल सही रखा हुआ था। मेरे पास बहुत महंगा फोन था, बहुत महंगी गाड़ी थी, अच्छे कपड़े पहनता था। मेरा कोई घर नहीं था। मैं अक्सर होटलों में ही रहता था क्योंकि एक इलाके में मैं ज्यादा देर तक नहीं रह सकता था। हम जैसे लोग घर नहीं बनाते। ये यूं कहें कि हम जैसे लोग आजाद पंछी होते हैं, वो घोंसला नहीं बनाते। मेरा ठिकाना कभी इस शहर होता तो कभी उस शहर, इसलिए मैं होटलों में ही रहता था। और होटल भी ऐसे जो बहुत महंगे होते थे। इतने पैसे कमाता था तो अपनी जान पर ही लगाता था क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई था ही नहीं। अब तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा और ये काम नहीं करूंगा तो फिर मैं अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे करूंगा। महंगे कपड़े, महंगे जूते, महंगा मोबाइल, अच्छी जगह पे खाना, बड़े होटलों में रहना जैसे मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक अजीब मोड़ आया। एक औरत आई, वो कोई खास न थी मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी शिद्दत थी। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था। वो मुझसे मिलने के लिए आई थी। कोई खास ऑफिस नहीं था, बस एक जगह थी जहां हम दोनों बात कर सकें। उसकी उम्र खासी ज्यादा लगती थी लेकिन मैंने फिर भी उसकी आंखों में एक पुख्तगी देखी, जैसे वो जिंदगी के अतार चढ़ाव से गुजर चुकी हो। उसकी नजरें मुझसे कुछ पूछ रही थी और मैं उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रहा था जिसका मुझे अभी तक पता नहीं था। वो औरत मुझसे कहने लगी, मैं तुमसे दो लोगों का काम कराना चाहती हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और उसकी बात को सुना, लेकिन उसके साथ ही मैं थोड़ा हैरान भी हुआ। उसने टेबल पर दो तस्वीरें रखी। एक तस्वीर एक औरत की थी जो शायद 26 साल की होगी और दूसरी तस्वीर एक लड़की की थी जो उस औरत की बेटी लगती थी। औरत ने कहा, इन दोनों को इस दुनिया से रवाना करना है। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर उसके पीछे रखी रकम को भी देखा। वो मेरी मांगी हुई रकम से ज्यादा थी, बल्कि दुगना थी। मैं एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसने कहा, जो पैसे तुमने मांगे हैं मैंने उसका दुगना दिया है क्योंकि मैं तुमसे दो लोगों का काम तमाम करवा रही हूँ। मेरी आंखों में सवालात उभरते गए और मेरी सोच में तेजी से मुख्तलिफ ख्यालात आना शुरू हो गए। ये औरत क्या चाहती थी? मैंने इससे ये नहीं पूछा कि तुम इनकी जान की दुश्मन क्यों बन गई हो, क्योंकि मुझे लग रहा था ये सवाल उसे तंग कर सकता है। और एक बात मैंने ये भी महसूस की
کہ عورتیں ذرا زیادہ بولنے کا شوق رکھتی ہیں۔ ابھی جیسے ہی اس نے بات شروع کی وہ خود ہی بتانے لگی کہ یہ لڑکی جو 26 سال کی ہے میری بہو ہے، اس کا نام سارا ہے، اور یہ اس کی چھوٹی سی بیٹی ہے جس کا نام کنول ہے۔ اس نے کہا میرے بیٹے کی شادی کو ابھی صرف 6 سال ہوئے ہیں اور وہ اب باہر کے ملک گیا ہے، لیکن وہ واپس آنے والا ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے ان دونوں کا کام تمام ہو جائے، کیونکہ اگر وہ واپس آ گیا تو وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، اور اگر یہ دونوں اس کے ساتھ چلی گئیں تو وہ میرے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں بھیجے گا، بار بار یہی کہے گا کہ میرے خرچے بڑھ گئے ہیں۔ وہ عورت رکے بغیر بولے جا رہی تھی، جیسے اس کے اندر ایک غصہ اور بے چینی کا طوفان تھا جسے وہ کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز میں تلخی اور ناگواری تھی، اور مجھے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اس کا دل بھر چکا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی بیٹے ہم پیدا کریں، ان کو جوان ہم کریں، راتوں کو ہم جاگیں، اور جب وہ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں تو یہ عورتیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں، اپنے بچے لے کر ان کی کمائی کو کھانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ عورت جیسے اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہی تھی، جیسے اس کے دل میں ایک طوفان امڈ آیا ہو جس کا وہ خود بھی اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ میں اسے سن رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا کہ تم نے ہی اس کی شادی کروائی ہوگی، یا پھر اگر اس نے خود بھی شادی کی ہے تو ظاہر ہے وہ شادی تو کرنی ہی تھی، اس کی زندگی کا حصہ بننا تھا۔ یہ عورت مجھے پاگل لگ رہی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرا کاروبار بھی تو پاگلوں سے ہی چلتا ہے، کیونکہ کسی بھی سیدھے سادے انسان کو یہ سمجھانے کے لیے بہت کچھ درکار تھا کہ کسی کی جان لے لے، لیکن یہ سب کچھ میں روز دیکھ رہا تھا۔ یہ پاگلوں کا کام تھا جو پیسے کے بدلے زندگیوں کو چھین لیتے تھے۔ میری نظریں اس عورت پر جمی ہوئی تھیں اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سا خوف اور نفرت تھا۔ اس کی باتوں کا مقصد صاف ظاہر تھا، وہ چاہتی تھی کہ سارا اور کنول دونوں کو ختم کر دیا جائے تاکہ اس کا بیٹا واپس آ کر ان دونوں کو اپنے ساتھ نہ لے جائے۔ میں یہ سب سن رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا یہ عورت کتنی جانی پہچانی تھی، مگر اس کی حالت دیکھ کر بھی میں کچھ الجھ چکا تھا۔ اس کے پیچھے کچھ تھا، کچھ ایسی حقیقت جو میں شاید سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو ایک ماں کی ہوتی ہے، جو اپنے بیٹے کو کسی اور کے ہاتھوں سے چھیننے کا خوف محسوس کر رہی تھی، اور پھر وہ اپنی بے بسی کی حالت میں خود کو اس راہ پر دھکیل رہی تھی جہاں وہ 2 معصوموں کی زندگی ختم کرنے کی بات کر رہی تھی۔ اس کی باتوں میں اتنی شدت تھی کہ میں نے سوچا کیا یہ واقعی اتنی ضروری تھی؟ یہ عورت جیسے اپنے اندر کی تمام نفرت اور غصے کو باہر نکال رہی تھی، اور میں بے اختیار یہ سب سن رہا تھا۔ اس کی ہر بات میں ایک غم اور ایک انتقام کی جھلک تھی۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں یہ سمجھانے کی کوشش مجھے ان دونوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ان کے مستقبل کے بارے میں اندازہ ہونے لگا، اور میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ عورت کتنی گھمنڈی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے 2 زندگیاں چھیننے پر تیار ہے۔ میری نظر میں وہ عورت پاگل لگ رہی تھی، مگر اس کی کیفیت کو سمجھنا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ وہ میرے سامنے تھی اور میں جانتا تھا کہ یہ عورت اب جس راستے پر قدم رکھ چکی تھی وہ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ جب سے میں یہ کام کر رہا تھا میرے پاس کوئی چوتھی ساس تھی جو اپنی بہو کو ختم کرانے کے لیے پیسے دے کر مجھ سے کام کروانے آئی تھی، مگر ایسی کوئی بہو آج تک میرے پاس نہیں آئی۔ سچ پوچھو تو شاید ایک چھوٹا سا سروے تھا کہ آج بھی سب سے پہلے نفرت کا اظہار ساس ہی کرتی تھی، نہ کہ بہو۔ وہ یہی سمجھتی ہیں کہ بہو ان کے لیے بوجھ ہے، لیکن ایک لڑکی جب پہلی بار اپنی شادی کے بعد سسرال آتی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے۔ وہ یہ سوچ کر آتی ہے کہ یہی گھر اس کا ہے اور وہ ہمیشہ اس کا حصہ بنے گی، مگر پھر اس کو نہ رہنے پر مجبور کرنے والی یہی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو بیٹے کی زندگی میں کسی اور کا دخل برداشت نہیں کر پاتی، خاص طور پر جب ان کی بہو اپنے جذبات اور حقوق کے بارے میں کچھ دکھاتی ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ مجھے یہ دونوں کہاں ملیں گی؟ یہ سوال میرے دماغ میں ایک واضح تصویر کی طرح ابھرا تھا، لیکن اس عورت نے جیسے ہی یہ سوال سنا اس نے فوراً جواب دیا، تمہیں ان کے گھر کا پتہ دیتی ہوں۔ اس نے فوراً جواب دیا، تم ان کی رہنمائی رکھنا،
जैसे ही ये बाहर निकले इन दोनों को अगवा कर लेना और इसके बाद काम तमाम कर देना। उसके अल्फाज में एक ऐसी सख्ती और मंसूबाबंदी थी कि मैं ये सोचने लगा कि वो वाकई कितनी बाअज़म और पुरअज़म थी अपने मकसद में। मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो औरत किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने मुझे उन दोनों के घर का पता दिया और कहा, तुम इनके पीछे लगना, जैसे ये दोनों बाहर आए तुम इनको अगवा कर लो और फिर काम तमाम कर देना। उसके लहजे में एक अजीब सा यकीन था, जैसे वो इस काम की मुकम्मल तैयारी कर चुकी हो और मुझे भी रास्ते पर चलने की हदायत दे रही हो। मुझे उसके अंदाज में कुछ गैर मामूली लग रहा था और मैंने अपने आप से ये सवाल किया कि क्या उसका दिल वाकई इतना मजबूत है कि वो किसी की जिंदगी खत्म कराने के लिए इतनी आसानी से तैयार हो जाए। लेकिन मेरे जहन में एक और बात भी आ रही थी कि मैंने अब तक ऐसे बहुत से काम किए हैं जहां लोगों के लिए इस तरह की मंसूबाबंदी करना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर ये औरत की बातों में जो बेरहमी थी वो कुछ अलग ही थी। मेरे दिमाग में उस वक्त तक एक ही सवाल घूम रहा था, क्या मैं वाकई इन दो मासूमों की जिंदगी को खत्म करने जा रहा हूं? लेकिन फिर उस औरत की बातों ने मुझे खुद पर काबू पाने की इजाजत दे दी। वो बेरहमी से उन दोनों की जिंदगी खत्म कराने के बारे में इतनी पुरज़म थी कि मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर नजर आया, जैसे वो इन दोनों के मामले में अपनी सारी कमजोरियों का बदला लेने आई हो। ये लम्हा मेरे लिए एक नया तजुर्बा था। मैंने हमेशा अपने काम को कारोबार समझा था, लेकिन आज इस औरत के साथ बैठकर मुझे ये एहसास हो रहा था कि शायद मैं खुद भी एक दिन इस तरह की जहनीत का शिकार हो जाऊंगा जहां इंसानी जिंदगियों का कोई वकार ना हो। मैं उस वक्त सोच रहा था कि ये सब कितनी आसानी से हो रहा था और उस औरत के अंदर जो नफरत थी वो मेरे दिल में भी गहराई तक उतर रही थी। मैंने उस औरत से कहा, ठीक है, मैं उन दोनों को नजर रखूंगा और जैसे ही वो बाहर आएंगे उनका काम तमाम कर दूंगा। उसकी आंखों में एक तसल्ली का एहसास था और वो खामोशी से उठी। उसने मुझे घर का पता लिख कर दिया और कहा, याद रखना ये दोनों अब तुम्हारी जिम्मेदारी हैं, इनका काम मुकम्मल करना है। फिर वो मेरी आंखों में एक अजीब सा यकीन भरकर मेरे सामने से चली गई, जैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हो। मैंने उन्हें कह दिया था कि उनका काम हो जाएगा। उसके बाद मैंने उनके दिए हुए पते पर नजर रखनी शुरू कर दी। कई दिनों तक मैं उनके पीछे था। फिर एक दिन सारा और उसकी छोटी बेटी घर से निकली। मुझे मौका मिल चुका था। मैंने अपनी गाड़ी उनके पीछे लगा दी। जैसे ही वो पेट्रोल पंप पर रुकी मैंने उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी रुक गई। मैंने फौरन अपनी गाड़ी को उनके करीब पार्क किया। बड़े अच्छे अंदाज में उनसे कहा, मैं आपको लिफ्ट दे देता हूँ। वो कुछ लम्हों के लिए मुतरद्दद हुई, फिर शायद ये सोचकर कि उनके पास कोई और रास्ता नहीं वो मेरी गाड़ी में बैठ गई। उनके साथ उनकी छोटी बेटी भी थी और शायद वो भी यही समझ रही थी कि ये एक मामूल की बात है, क्योंकि सड़क सुनसान थी और उनके पास किसी और का कोई सहारा नहीं था। जैसे ही वो गाड़ी में बैठी मैंने महसूस किया कि उस लम्हे मैंने उन दोनों को अगवा कर लिया था। वो बेखबर थी और मैं उनको दरिया की तरफ ले जा रहा था, जबकि उनके घर का पता मुझे पहले से मालूम था। सारा ने मुझसे एक दफा पूछा, ये रास्ता हमने पहले नहीं देखा, कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे जवाब दिया, ये दूसरा रास्ता है, तुम फिक्र न करो। वो कुछ देर के लिए चुप रहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संजीदगी आ चुकी थी। उन्हें शक होने लगा था, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरिया करीब आ चुका था और मैंने अपनी गाड़ी एक ऐसे मुकाम पर रुकी जहां उनके लिए वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने उन्हें धकेलते हुए कहा, अगर तुमने शोर मचाया तो कुछ बुरा हो सकता है। हम दरिया के करीब पहुंच गए। पीछे दरिया की तेज लहरें थीं और सामने मैं खड़ा था, हथियार हाथ में लिए। सारा ने जैसे ही मुझे देखा एक खौफ की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई। वो कुछ नहीं बोली, बस मेरी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी। फिर मैंने कहा, मुझे तुम दोनों को इस दुनिया से भेजने का काम मिला है। उसका चेहरा एक लम्हे के लिए मगमूम हो गया
اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کبھی کسی کا برا نہیں کیا۔ میں نے اس کی باتوں پر کان نہ دھرے اور کہا، یہ سب مجھے نہیں پتا، مجھے جو کام ملا ہے وہ کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہٹ آئی، جیسے وہ سمجھ گئی ہو کہ اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ پھر میں نے سارا کو دریا کی طرف دھکیل دیا اور وہ دریا کی تیز لہروں میں گر گئی۔ اس کی آخری نظر میں خوف اور حیرانی کا ملا جلا اظہار تھا، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ وہ لڑکی، اس کی چھوٹی بیٹی، جب اپنی ماں کو دریا میں گرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی آواز گونج اٹھتی ہے، مما مما۔ وہ بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی، جیسے یہ پکار سن کر اس کی ماں واپس آ جائے گی۔ اس کی آواز میں ایسی شدت تھی کہ میرے دل میں ایک کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ وہ بچی اپنے طور پر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت سے انجان تھی، اور اس کا دل اس بات کو نہیں مان رہا تھا کہ اس کی ماں اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ بچی، چھوٹی سی کنول، روتے ہوئے دریا کی طرف دیکھ رہی تھی، اور میں نے محسوس کیا کہ اس کی ہر پکار میرے اندر گہرے دکھ کی ایک لہر پیدا کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اب اس کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اس کی دنیا، اس کی ماں اور اس کا سارا سکون دریا کی لہروں میں غرق ہو چکا تھا۔ وہ بچی اب تنہا تھی، اور میں نے اس کے اندر ایک عجیب سی بے بسی اور غم کی گہرائی کو محسوس کیا۔ اس کی ہر پکار میں ایک امید تھی، ایک آخری کوشش تھی کہ شاید اس کی ماں واپس آ جائے۔ لیکن وہ لمحہ گزر چکا تھا۔ کنول کی آنکھوں میں بے شمار سوالات تھے، لیکن اس کی پکار سن کر بھی اس کی ماں واپس نہیں آئی۔ اس کا دل اب تک اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ وہ دریا کے کنارے کھڑی تھی، روتی ہوئی اور مما مما پکار کر اس کی پکار میں اس کی ماں کا ایک آخری لمحہ تلاش کر رہی تھی۔ وہ بچی ابھی تک بچی تھی، اور اس کی معصومیت میں ایک درد تھا جو شاید کبھی نہ ختم ہو۔ یہ منظر، یہ آوازیں اور وہ دریا کی تیز لہریں، سب کچھ میرے دل میں ایک گہرے گہرے احساس کے طور پر گونج رہا تھا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، اور میرے اندر کا انسان شاید اب اس لمحے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ میرا دوسرا کام اس لڑکی کو بھی اس دنیا سے روانہ کرنا تھا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ پہلی دفعہ مجھے اتنی کم عمر لڑکی کو اس دنیا سے روانہ کرنے کا کام ملا تھا۔ میں ہمیشہ اپنے کام کو پیسوں کے عوض کرتا تھا، کیونکہ پیسے میری ضرورت سے زیادہ دیے گئے تھے، لیکن پھر بھی اس بار کچھ عجیب سی حالت میں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، جیسے میں کوئی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس کو یہاں چھوڑ دوں اور پھر اس کے بعد خود واپس جا کر یہ سب بھول جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا، اور شاید میں خود بھی اس کے بارے میں جلدی فیصلہ نہ کر سکوں۔ یہاں تک کہ میں یہ سوچنے لگا کہ اس کو اس دنیا سے روانہ کر دینا اور یہاں چھوڑ دینا تقریباً ایک جیسا ہی تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت کے بعد میں نے اسے چھوڑ دیا تو وہ اکیلی اور بے سہارا رہ جائے گی۔ اس لیے یہی کافی نہیں تھا، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی سہارا۔ وہ دریا کے کنارے پر کھڑی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی، اور شاید یہ امید کر رہی تھی کہ اس کی ماں واپس آ جائے گی، لیکن میں اس بچی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اندر ہی اندر فیصلہ کیا کہ میں اس کو اس جگہ چھوڑ کر واپس نہیں جاؤں گا۔ جب میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، میں نے ایک عجیب سا منظر دیکھا جو میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ چھوٹی لڑکی کنول اپنی ماں کی موت کے بعد یہ سمجھ کر کہ وہ اپنے طور پر اپنی ماں کو واپس لے آئے گی، دریا کی تیز لہروں کی طرف دوڑتے ہوئے اندر چھلانگ لگا چکی تھی۔ وہ اس امید میں تھی کہ شاید اس کی ماں واپس آ جائے گی اور وہ اس کو دریا سے نکال کر لے آئے گی۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ میں کچھ نہ کر سکا، بس یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی اتنی چھوٹی، اتنی معصوم، اور اپنے طور پر اس دکھ سے لڑ رہی تھی کہ
وہ اپنی ماں کو اپنی ماں کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کر رہی تھی، اور مجھے لگا جیسے وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ دریا میں جا کر اپنی ماں کو واپس لا سکتی ہے۔ وہ دریا کی طرف دوڑ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی کا واحد مقصد یہی ہو کہ وہ اپنی ماں کو واپس لائے۔ اس کے جذبات میں ایک بے انتہا معصومیت اور ایک درد چھپا تھا جو میں نے پہلے کبھی اتنی شدت سے نہیں دیکھا تھا۔ میرے اندر کچھ ایسا تھا جو مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس بچی کو اس دریا کی گہرائیوں میں نہیں جانے دوں گا۔ میں اگر اس کے پیچھے نہ دوڑتا تو یہ بچی دریا میں غرق ہو جاتی۔ مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اگر میں نے اسے اس دنیا سے روانہ نہیں کرنا تھا تو مجھے اسے بچانا ہوگا۔ میں نے اپنی سوچ کو ایک طرف کرتے ہوئے اس کے پیچھے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا اور لہریں تیز تھیں، لیکن میں نے اس کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ وہ بچی بہت چھوٹی تھی اور اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اور اس کی زندگی بچانے کے لیے دریا میں گھس گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور امید کا ایک عجیب سا ملا جلا اظہار تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی اگر وہ دریا میں غرق ہو جائے گی تو شاید اس کی ماں واپس آ جائے گی، لیکن میں اس بچی کو اس کی زندگی کے آخری لمحے تک اس امید سے باہر نکالنا چاہتا تھا۔ میرے لیے وہ لمحہ ایک قسم کی کشمکش بن گیا تھا۔ میرے اندر ایک طرف وہ تھا جو کام کرنے آیا تھا، اور دوسری طرف وہ بچی تھی جس کا دل ابھی بھی اپنی ماں کو واپس پانے کی امید میں بھرا ہوا تھا۔ میری ایک طرف کے ارادے اور دوسری طرف کی انسانیت کی آواز مجھے گھنٹوں تک تکلیف دیتی رہی، لیکن اس وقت میں صرف ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا تھا، وہ بچی جو اس دنیا میں بے گناہ تھی اور جس کی زندگی ابھی شروع ہوئی تھی۔ میرے ہاتھوں میں اس کا جسم آیا اور میں نے اسے پانی سے نکالا۔ وہ بچی ابھی بھی مما مما پکار رہی تھی، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا درد تھا۔ وہ پکار رہی تھی جیسے اس کا دل اس کی ماں کو واپس لانے کی آخری کوشش کر رہا ہو، جیسے اس کی پکار میں اس کی ماں کا واپس آنا ممکن ہو۔ اس بچی کو اپنے سینے سے لگا کر میں نے اسے ایک طرف کھینچ لیا اور اس کی زندگی بچا لی۔ اس وقت میں نے اپنے کام کے بارے میں سب کچھ بھلا دیا۔ میرے لیے اب یہ بچی، اس کی معصومیت، اس کی زندگی بچانا اہم تھا، اور مجھے اس وقت یہ احساس ہوا کہ انسانیت، درد اور امید کسی بھی کام سے بڑھ کر ہے۔ لیکن میں جانتا تھا کہ اس بچی کو بچانے کے بعد بھی میری زندگی میں ایک اور سوال تھا۔ کیا میں اس لڑکی کو صرف دنیا سے روانہ کرنے آیا تھا یا کچھ اور جب میں نے کنول کو پانی سے نکالا تو میرے اندر ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ابھی کچھ لمحے پہلے ہی اپنی ماں کو بلا رہی تھی اور اپنی معصومیت کے ساتھ دریا میں کود گئی تھی، اب میرے ہاتھوں میں بے جان سی پڑی تھی۔ لیکن جب میں نے اسے کھینچنے کی کوشش کی تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے دوسری طرف سے پکڑ رکھا ہے۔ ایک لمحے کو میرا دل کانپ گیا۔ کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اور بھی پانی میں موجود ہے؟ میں نے غور کیا تو دیکھا کوئی اسے کھینچ نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے چھوٹے ہاتھ نے کسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت بڑھ گئی۔ اس نے جسے پکڑ رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سارا تھی۔ ہاں، وہی سارا جسے میں نے پانی میں دھکیل دیا تھا۔ وہ اب بھی زندہ تھی۔ شاید دریا کی تیز لہروں نے اسے کنارے کے قریب کر دیا تھا اور کنول کی محبت نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ اس لمحے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے جھٹ سے دونوں کو باہر نکالا۔ کنول بے ہوش تھی لیکن سارا میں کچھ جان باقی تھی۔ میں نے اسے سہارا دیا اور دونوں کو اپنی گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی طرف دوڑ پڑا۔ میرے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ میں خود سے یہ سوال کر رہا تھا کہ میں یہ سب کیوں کر رہا ہوں؟ میرا کام تو انہیں ختم کرنا تھا، پھر میں کیوں انہیں بچانے کے لیے بھاگ رہا ہوں؟ لیکن شاید دل کے کسی کونے میں جو انسانیت باقی تھی وہ مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسپتال پہنچ کر میں نے فوراً ڈاکٹروں کو بلایا۔ وہ دونوں کو لے کر ایمرجنسی روم میں چلے گئے۔ میں باہر بیٹھا خود کو کوس رہا تھا۔ میں نے انہیں یہاں لانے کا فیصلہ کیوں کیا؟
میرا خوف یہ تھا کہ اگر سارا کو ہوش آ گیا تو پولیس کو بلا کر وہ میرے خلاف گواہی دے گی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ہی ڈاکٹر باہر آئیں گے میں فوراً یہاں سے نکل جاؤں گا، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر سارا اور کنول بچ گئیں تو شاید میرے گناہوں کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئے اور بتایا کہ دونوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ یہ سن کر میرے دل کو کچھ سکون ملا، لیکن فوراً ہی خوف نے میرے دماغ کو جکڑ لیا۔ میں نے سوچا کہ اب سارا پولیس کو ضرور سب کچھ بتائے گی اور میرا کام، میری زندگی سب ختم ہو جائے گا۔ جب سارا کو ہوش آیا تو ڈاکٹر نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تھا۔ میری نظریں کمرے کے دروازے پر جمی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ فوراً پولیس کو بلا کر مجھے پکڑوا دے گی، لیکن جو کچھ اس نے کہا وہ میری توقع کے بالکل برعکس تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ وہ کسی کو نہیں جانتی جنہوں نے اس پر حملہ کیا، لیکن ایک شخص نے آ کر اس کی اور اس کی بیٹی کی جان بچائی۔ میں یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے بچا رہی ہے۔ ڈاکٹر نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، آپ نے ان کی جان بچائی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے سر ہلایا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھیں اور دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ جب پولیس واپس آئی تو سارا نے ان کے سامنے بھی یہی کہا کہ وہ حملہ آوروں کو نہیں جانتی۔ اس نے شخص نے ان کی مدد کی۔ پولیس نے مجھے شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ وہ عورت جس کی زندگی میں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی، وہی عورت اب مجھے بچا رہی تھی۔ اسپتال سے جانے سے پہلے میں نے سارا سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کے کمرے میں گیا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا میں نے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو، یہ سب کچھ تمہاری ساس نے کروایا تھا۔ سارا نے میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ اس نے کہا، میں جانتی ہوں کہ میری ساس مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن تم نے آج ہمیں بچا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہر انسان میں اچھائی موجود ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ نے میرے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ میں نے اپنی جیب سے وہ رقم نکالی جو کہ اس کی ساس نے مجھے دی تھی اور سارا کے حوالے کر دی۔ میں نے کہا، یہ وہ پیسے ہیں جو مجھے تمہیں ختم کرنے کے لیے دیے گئے تھے۔ اب یہ تمہارے ہیں، ان سے اپنی زندگی بہتر بنانا۔ سارا نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں شکر گزاری صاف جھلک رہی تھی۔ میں نے کنول کی طرف دیکھا جو اب بھی سو رہی تھی۔ اس معصوم بچی کی محبت اور ہمت نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اس بچی نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی تھی، اور وہ واقعی اپنی ماں کو بچا کر لے آئی۔ یہ لمحہ میری زندگی کا اہم ترین لمحہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد میں کبھی کسی کی جان نہیں لوں گا۔ میں نے اس کام سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لی۔ سارا اور کنول کا کیا ہوا یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہوں گی۔ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا دشمن کون ہے اور ان کا محافظ کون۔ یہ واقعہ میری زندگی کے لیے ایک سبق تھا کہ محبت واقعی معجزے دکھا سکتی ہے۔ کنول کی اپنی ماں کے لیے محبت نے نہ صرف سارا کی جان بچائی بلکہ میری زندگی کا رخ بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق موز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔